बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। आज उक़ूद तबर्रुक कोर्स की हमारी ये 10वीं क्लास है। इस हफ्ते आखिरी हफ्ते की दूसरी क्लास है। आज के क्लास में जो हमारा आखिरी मौजू था कर्ज का, उसके सिर्फ 2 नुकात रहते हैं। एक कर्ज के अमूमी कुछ ज़ाब्ते हैं, फ़िक़ही ज़वाबित है जिनको फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में लिखा है, और फिर उसके बाद है कर्ज की जदीद सूरतें। सबसे पहले तो इन ज़वाबित को देखिएगा आप कि कर्ज के कुछ अमूमी ज़वाबित यहाँ मैंने जमा किए हैं। इनमें से पहला जो ज़ाब्ता है वो है यनअक़िदुल क़र्ज़ु बिल ईजाब वल क़बूल व यतिम्मु बिल क़ब्ज़, के कर्ज का जो कॉन्ट्रैक्ट या अक़द है वो ईजाब और कबूल से मुनाकिद तो हो जाता है, लेकिन मुकम्मल कब्जे से होता है। क्या मफ़हूम है इसका? मतलब इसका ये है कि अगर कोई शख्स ज़बानी तौर पर किसी को कह देता है कि मैंने आपको 10,000 रुपए कर्ज दे दिए, और सामने वाला शख्स इस बात को कबूल कर लेता है, कहते ठीक है मैंने कबूल कर लिया, तो दुरुस्त है, इससे अक़द कर्ज तो मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन अभी तक कर्ज देने वाले ने उसको कर्ज दिया नहीं है, उसके कब्जे में दिया नहीं है, तो अक़द कर्ज मुकम्मल नहीं हुआ। यतिम्मु बिल क़ब्ज़, ये अक़द कर्ज मुकम्मल कब होगा, कंप्लीट कब होगा? जब कर्ज देने वाला शख्स उसको बाकायदा कर्ज की चीज पर कब्जा भी करा दे, 10,000 रुपए उसके हाथ में दे दे, उसके कब्जे में दे दे, तब कर्ज का अक़द मुकम्मल और कंप्लीट हो जाएगा। इसका नतीजा क्या है? फायदा क्या है इसका? फायदा इसका ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको सिर्फ ज़बानी तौर पर कह दिया इजाब व कबूल करके, सिर्फ ज़बानी, कि भाई साहब मैंने आपको 10,000 रुपए कर्ज दे दिए, और आपने कहा ठीक है मैंने कबूल कर लिए, लेकिन अभी तक मैंने आपके कब्जे में नहीं दी वो कर्ज आपके हाथ में नहीं दिया, तो ऐसी सूरत में मुझ पर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपने ज़बानी तौर पर तो इसको कहा था कि मैंने आपको कर्ज दे दिया, लिहाजा आप हवाले करो। मैं इनकार कर सकता हूँ कि नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी अक़द कर्ज मुकम्मल नहीं हुआ। तो मुकम्मल होने से पहले पहले देने वाले पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप कर्ज दे दें। ठीक इसी तरह दूसरा इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस ज़ाब्ते का दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि सामने वाला शख्स जब तक कर्ज की रकम पर कब्जा नहीं करेगा, उस वक्त तक कर्ज की रकम उसकी मिल्कियत में नहीं जाएगी, उसकी मिल्कियत में दाखिल नहीं होगी। लिहाजा अगर मैंने आपको कह दिया कि भाई मैं आपको 10,000 रुपए कर्ज मैंने आपको दे दिए, और आपने कहा ठीक है मैंने कबूल कर लिए, तो अक़द कर्ज मुनाकिद हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसलिए आप उस रकम के मालिक नहीं है अभी तक। आप उस रकम के मालिक तब बनेंगे जब बाकायदा मैं आपके कब्जे में दे दूं वो रकम, तो तब आप मालिक बन जाएंगे। तो ठीक है फिर। तो ये 2 नतीजे हैं इस पहले ज़ाब्ते के। ठीक है, तो ये है ज़ाब्ता कि अक़द कर्ज ईजाब व कबूल से मुनाकिद तो हो जाता है, लेकिन मुकम्मल कब होता है? जब उस पर कब्जा किया जाएगा। दूसरा ज़ाब्ता यसिहुल क़र्ज़ु बिशर्तिल कफ़ाला, के अक़द कर्ज में कफाला की शर्त लगाना सही है, यानी कफाला की शर्त लगाकर अक़द कर्ज करना और कर्ज किसी को देना, ये सही है। कफाला का क्या मतलब है? अक़द कफाला आपको पता है मामलात का एक बाब है, और कफाला का मतलब होता है कोई तीसरा शख्स जामिन बन जाए और वो जिम्मेदार बन जाए अदायगी के लिए। मिसाल के तौर पर मेरा आपके ऊपर 10,000 रुपए कर्ज है, मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं, कोई तीसरा फर्द दरमियान में आ जाए और वो कहे कि ठीक है भाई, अगर आपको इसने आज रात तक कर्ज नहीं दिया तो आप इस तरह कर लेना कि कल मैं जिम्मेदार हूं, मैं भी आप मुझसे भी मुतालबा कर सकते हैं। फिर ठीक है, कर्ज का तो मैं जिम्मेदार हूं, अभी इसको छोड़ दो। मैंने इसको छोड़ दिया, तीसरे फर्द ने जिम्मेदारी ले ली, तो इसको कहते हैं अक़द कफाला, कि मकरूज के साथ साथ कोई और शख्स भी अपनी जिम्मेदारी दे दे। इसको क्या कहते हैं? अक़द कफाला।
عقد کفالہ، اب یہاں اس ضابطے کا کیا مطلب ہے؟ ضابطے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو قرض دیتے ہوئے کفالہ کی شرط لگا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ آئے اور آپ نے مجھ سے قرض مانگا 10,000 روپیہ یا 20,000 روپیہ، تو میں نے کہا کہ مجھے تو آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے آپ اس طرح کرے کہ میں شرط لگا دیتا ہوں کہ میں آپ کو قرض تو دیتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کوئی کفیل فراہم کرو گے، کوئی تیسرا فرد بھی ذمہ دار لاؤ گے جو ذمہ داری لے لے کہ اگر تم نے وقت پر قرض مجھے نہیں دیا تو پھر مجھے وہ دے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح قرض کی شرط میں نے لگا دی، قرض کے اندر میں نے کفیل کی شرط لگا دی آپ پر کہ میں آپ کو 20,000 روپے قرض دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم کوئی ذمہ دار شخص لے آؤ جو یہ ذمہ داری اٹھائے کہ اگر تم نے وقت پر قرض نہیں دیا تو وہ پھر میں اس سے مطالبہ کر سکوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کسی تیسرے فرد کو لے آئے اور اس نے ذمہ داری لے لی اور میں نے آپ کو قرض دے دیا، تو یہ عقد قرض ٹھیک ہے۔ تو قرض کے اندر اس طرح کفیل اور ذمہ دار کی شرط لگانا اور اس شرط پر قرض دینا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یصح القرض بشرط الکفالہ۔ آپ کو پتا ہے کسی کانٹریکٹ کے اندر کوئی اضافی شرط لگانا اس کی شریعت کیا ہے؟ تو اس میں کانٹریکٹ کو دیکھ کر علماء نے مختلف کانٹریکٹ کے لیے مختلف حکم بتایا ہے۔ اب یہاں جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے جس میں کفالہ کی اور ذمہ دار کی شرط لگائی جا رہی ہے وہ کانٹریکٹ قرض کا ہے، تو اس لیے قرض کے اندر علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ جہاں تک خرید و فروخت کا معاملہ ہو اس میں اس طرح کی شرط لگانا یا اجارہ کرایہ داری میں شرط لگانا، اس طرح دیگر کانٹریکٹس کے اندر اس طرح کی شرائط لگانا، تو وہاں پر علماء تجزیہ کرتے ہیں۔ شرط میں بھی شروط کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور اس طرح کانٹریکٹس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، وہ ایک الگ باب ہے، الگ بحث ہے۔ تیسرا ضابطہ، القرض لا يفسد بالشروط الفاسدہ، کہ قرض کا جو عقد ہے وہ فاسد شرائط کی وجہ سے قرض کا معاملہ فاسد نہیں ہوتا، قرض کا معاملہ ٹھیک رہے گا۔ یہ میں نے آپ کو باقاعدہ عقود التبرع کے تعارف کے اندر ہی آپ کو یہ ضابطہ میں نے بتایا تھا کہ قرض کے کانٹریکٹ میں اگر کوئی شخص غلط شرط لگاتا ہے، فاسد شرط لگاتا ہے، ایسی شرط لگاتا ہے جو شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شرط تو بالکل لغو ہو جائے گی، اس شرط پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس شرط کی وجہ سے اس قرض کے کانٹریکٹ میں کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، قرض کا کانٹریکٹ اپنی جگہ پر ٹھیک رہے گا۔ کیونکہ قرض کا جو ہے یہ ایک عقد تبرع ہے، اور عقد تبرع میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں تمہیں 1,00,000 روپے قرض دیتا ہوں، لیکن اس میں ایک فاسد شرط لگا دی میں نے، کیا کہ بھائی تمہیں واپس کرنے ہیں 1,10,000۔ اب اس میں میں نے جو شرط لگائی ہے نفع کی، تو یہ نفع کی شرط فاسد شرط ہے، اور یہ تو میں نے سود کی شرط لگا دی، شریعت کی نظر میں یہ شرط غلط ہے، یہ شرط جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے 1,00,000 روپے لے لیے اس شرط پر کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 1,10,000 روپے واپس کر دوں گا، آپ لے گئے۔ اب یہ شرط غلط ہے، ناجائز ہے یہ شرط، لیکن کیا یہ جو میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے ہیں اس شرط پر کہ آپ مجھے 1,10,000 واپس کرو گے، اس کی وجہ سے قرض کے کانٹریکٹ پر کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہا حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، عقد قرض اپنی جگہ ٹھیک رہے گا، آپ کو میں نے جو 1,00,000 روپے دیے ہیں بعد میں آپ مجھے 1,00,000 ہی واپس کریں گے، اور قرض کا کانٹریکٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہ شرط لگائی گئی ہے 10,000 روپے نفع کی، یہ شرط باطل ہے، اس شرط کو نہیں دیکھا جائے گا، اس شرط پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ لیکن قرض کا عقد، قرض کا کانٹریکٹ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ کو میں نے 1,00,000 دیا ہے اور شرط لگائی ہے 10,000 اضافے کی، تو اس شرط کو الگ رکھ دو، پھینک دو، اور وہ جو 1,00,000 روپے میں نے آپ کو دیے ہیں وہ کانٹریکٹ ٹھیک ہے، بعد میں آپ مجھے زیادہ سے زیادہ 1,00,000 ہی واپس کریں گے، آپ سے میں 10,000 اضافی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اگرچہ میں نے شرط لگائی تھی کیونکہ یہ سود ہے۔ ہاں البتہ دیگر فقہائے شافعیہ اور فقہائے مالکیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی خراب اور سود کی شرائط
लगाने की वजह से कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट बातिल हो जाएगा, फौरन आप पर लाजिम होगा कि वो पैसे वापस करें। लेकिन हनफी और हनाबिला कहते हैं कि नहीं, सिर्फ शर्त खराब है, शर्त के अंदर खराबी आ गई तो ठीक है, शर्त की वजह से असल कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होगा, असल कॉन्ट्रैक्ट जो है अपनी जगह पर ठीक रहेगा, उस शर्त पर अमल नहीं किया जाएगा। ये है इस तीसरे ज़ाब्ते का खुलासा। चौथा ज़ाब्ता, मा जाज़ सलमु फीही जाज़ कर्जुहु व मा ला फला। जिस चीज के अंदर बेसलम करना जायज है तो उसको कर्ज पर देना जायज है, वमा ला फला, और जिस चीज में बेसलम करना जायज नहीं है तो उसको कर्ज पर देना भी जायज नहीं है। यहां आपने दो तीन चीजें समझनी है। एक तो ये कि बेसलम किसको कहते हैं, दूसरा ये कि किन चीजों में बेसलम जायज है, तो तीसरी बात खुद ब खुद आपको मालूम हो जाएगी कि भाई इन चीजों में कर्ज भी जायज है। ठीक है, पहली बात, बेसलम आप जानते हैं, आप में से जिन्होंने मामलात पढ़े हैं तो उनको पता होगा बेसलम। बेसलम का मतलब होता है कि फिल फोर रकम देकर, मुकम्मल रकम फिल फोर देकर चीज कुछ अरसा बाद वसूल कर लेना। कीमत सारी की सारी मुकम्मल अभी दी जाए और उस कीमत के बदले में जो चीज खरीदी जा रही है वो मुकम्मल तौर पे बाद में किसी वक्त में वसूल की जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि ये ले लो 50,000 रुपया, ठीक है, 20 मन गंदुम मैं आपसे खरीदता हूं, वो 20 मन गंदुम आपने मुझे कब देने हैं, 1 जनवरी 2022 को देने हैं। आपने मुकम्मल 50,000 रुपए पर कब्जा कर दिया, चले गए, और गंदम की क्वालिटी, गंदम की सिफात और सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और आप 1 जनवरी 2022 को मुझे वो गंदम लाकर देंगे, तो ये मेरा और आपके दरमियान में बेसलम हो गया। ठीक है, ये तो हो गई बेसलम। अब दूसरी बात देखते हैं कि बेसलम के किन चीजों के अंदर जायज है। एक मिनट, ये पहली बात हो गई कि बेसलम किसको कहते हैं। बेसलम के लिए जिस तरह फुकाहा ने दीगर शराइत जिक्र की है ना, उस तरह एक शर्त फुकाहा ने एक और भी जिक्र की है, बड़ी अहम शर्त। वो ये है कि बेसलम उन चीजों में हो सकता है जो मिसलियात में से हो। मिसलियात, मिसलियात का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल हूबहू उसी जैसी चीजें बाजार में मिलती हो। जैसे वजनी अशिया होती है ना, वजनी अशिया, गंदम है, चावल है, मकई है, वजनी अशिया भी इसमें आती है। हाँ, आजकल तो कपड़े भी इसमें आ जाएंगे, मजरूआत, ठीक है, वो भी मिसलियात है क्योंकि कपड़े एक ही जैसे कपड़े मिलते हैं। इसी तरह आददियात मुतकारिबा इसके अंदर आता है, यानी गिनकर जो चीजें बेची जाती है लेकिन मोस्टली वो चीजें सेम होती है, जैसे अंडे हो गए, ठीक है, तो इनमें बेसलम जायज है। क़ियमियात के अंदर क़ियमी चीजों में बेसलम जायज नहीं है। क़ियमी चीजें किसको कहती हैं? क़ियमी वो चीजें हैं कि जिसकी तरह हूबहू चीज बाजार में न मिले, जैसे बकरी हो गई, जानवर वगैरह, ठीक है, तो वो क़ियमी चीज है, वो उनमें बेसलम दुरुस्त नहीं है। अगर मैं आपको 50,000 रुपए दे दूं कि भाई मुझे इस तरह की बकरी चाहिए, सफेद रंग की हो, 10 साल उसकी उम्र हो, इतना उसमें दूध हो, और वो 1 जनवरी 2022 को मुझे दे देना, ये मैं बेसलम करता हूं, ये जायज नहीं। क्यों? क़ियमी चीजों के अंदर बेसलम दुरुस्त नहीं। चलिए भाई, दूसरी बात भी मुकम्मल हो गई, बेसलम क्या है, और दूसरी बात कि बेसलम किन चीजों में हो सकती है। अब तीसरी बात कि जिन चीजों में बेसलम दुरुस्त है उसको आप किसी को हिबा, उसको आप कर्ज भी दे सकते हैं, और जिसको आप में बेसलम दुरुस्त नहीं उसको आप कर्ज नहीं दे सकते। लिहाजा गंदम, चावल, मकई, ये चीजें, इन चीजों में बेसलम दुरुस्त है, इसको आप कर्ज भी दे सकते हैं। लेकिन जानवरों वगैरह में बेसलम चूंकि दुरुस्त नहीं है तो जानवर वगैरह को आप किसी को कर्ज भी नहीं दे सकते। ये बात हमने पीछे शराइत में भी पढ़ी थी। हाँ, करेंसी का हुक्म इससे अलग है। क्या करेंसी के अंदर बेसलम दुरुस्त है या नहीं, वो एक अलग तफसील है, उसमें फुकाहा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उलमा जो है करेंसी के अंदर बेसलम को मना करते हैं अगर दोनों जानिब से एक ही जिन्स की चीज है तो। बहरहाल करेंसी का तबादला वो अलग चीजों में चले जाएंगे हम, वो फिर खरीदो फरोख्त और सेल और वो चीजें हैं, लेकिन बस करेंसी को भी कर्ज दे सकते हैं।
کرنسی کو سائڈ پہ رکھیے. کرنسی کے علاوہ دیگر چیزوں کے اندر یہی ضابطہ چلے گا کہ جن چیزوں میں بے سلم درست ہے اس کو قرض دے سکتے ہیں ورنہ نہیں. پانچواں ضابطہ دیکھ لیجیے. اقراض المشاع صحیح. کسی مشاع اور مشترک چیز کو قرض پر دیا جا سکتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے قبضے میں ایک چیز دے دی اور اس چیز کا بعض حصہ میں نے آپ کو قرض پر دے دیا اور بعض حصہ کسی اور مقصد کے لیے دے دیا, لیکن باقاعدہ الگ الگ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, جائز ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے آپ کو کہا, میں نے آپ کو 20,000 روپے دے دیے. ٹھیک ہے جی, 20,000 روپے الگ الگ نہیں, بس سارے 20 نوٹ ہے, 1,000 روپے کے 20 نوٹ ہے, میں نے آپ کو دے دیے. میں نے آپ کو کہا کہ اس 20,000 میں سے 10,000 میں نے آپ کو قرض دے دیے اور باقی 10,000 وہ جا کے میرے بھائی کو دے دینا, وہ امانت ہے تمہارے پاس, اس کو دے دو, وہ قرض نہیں ہے. اب دیکھیے اس 20,000 کے اندر جو 10,000 قرض ہے وہ الگ اور ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, وہ تو مشترک ہے. اسی 20,000 کے اندر کوئی بھی 10 نوٹ ہوں گے, مشترک ہے, الگ نہیں کیے میں نے, تو بھی جائز ہے. تو اس کو کہتے ہیں علماء کہ مشاع اور مشترک چیز کو آپ جو ہے قرض دے سکتے ہیں. اسی طرح میرا گندم ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, سامنے گندم کا ڈھیر ہے, میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ 50 من کا گندم ہے, اس میں سے ایک گندم میں نے آپ کو قرض دے دیا, تو ٹھیک ہے, جائز ہے. اس میں سے میرے سامنے میں آپ کو کہوں کہ کوئی بھی ایک من گندم اٹھا کر لے جائے, آپ اٹھا کر لے جائے, بس ٹھیک ہے, تقسیم ہو جائے گا بعد میں خود بخود. تو بہرحال مشترک چیز کو قرض میں دے سکتے. چھٹا ضابطہ ہے الاصل رد مثل ما اقترض. اصول یہ ہے کہ اس چیز کی مثل کو لوٹایا جائے گا جس کو قرض میں لیا گیا ہے. کیا مطلب؟ قرض کے اندر جو چیز میں آپ کو بطور قرض دیتا ہوں اس چیز کو تو آپ یوز کر کے ختم کر دیں گے نا. قرض کے اندر تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز بطور قرض دی جاتی ہے اس کو تو سامنے والا استعمال کر کے ختم کر دے گا. مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کو 10,000 روپے قرض دیے ہیں, وہ پیسے تو آپ استعمال کر کے ختم کر لیں گے. اسی طرح اگر میں نے آپ کو 10 کلو گندم قرض دیا ہے تو اس گندم کو آپ استعمال کریں گے, ختم ہو جائے گا. پھر آپ مجھے کیا لوٹائیں گے؟ پھر آپ مجھے لوٹائیں گے اس کا مثل. کیا مطلب؟ 10,000 میں نے دیے تھے تو اسی جیسے 10,000 کا پیسے آپ مجھے واپس کریں گے, بعد میں کہیں سے بھی آپ کے پاس آ گئے. 10 من گندم میں نے آپ کو دیا تھا 10 کلو, تو وہ تو آپ نے یوز کر کے ختم کر دیا, اسی جیسا گندم بعد میں آپ مجھے واپس کریں گے. بعینی اسی چیز کو واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ جو گندم میں نے آپ کو دیا ہے وہ آپ یوز نہ کریں, بس وہی مجھے واپس کریں گے, نہیں. پھر قرض کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے جو آپ کو 10,000 کے 10 نوٹ دیا ہے وہی آپ مجھے واپس کریں گے, نہیں, وہ تو آپ یوز کر کے ختم کریں گے. ٹھیک ہے, تو قرض کے اندر جو چیز بطور قرض دی جاتی ہے وہ چیز یوز کر کے ختم ہو جاتی ہے, بعد میں اسی جیسی چیز واپس کی جاتی ہے. یہ ہے ضابطہ. 6 ضابطے ہو گئے. 7واں ضابطہ یملک المستقرض القرض. مستقرض قرض کا مالک ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ قرض پر لینے والا, مستقرض کا مطلب ہوتا ہے قرض مانگنے والا یا جو آدمی قرض لیتا ہے. آپ نے مجھ سے مثال کے طور پر 10,000 روپے قرض لے لیے, اب اس قرض کے آپ مالک ہیں, آپ اس کو جہاں بھی خرچ کریں آپ کی مرضی, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پر آپ کو میں نے قرض دے دیا, ٹھیک ہے, 10,000 روپیہ, اور میں نے آپ کو بھائی 4-5 دن بعد دے دینا. اب اس قرض مجھے پتہ نہیں تھا اور اس قرض سے آپ نے جا کے آگے کوئی حرام چیز خرید لی, کوئی شراب پی لی یا کوئی کچھ بھی کر لیا, اس کے ساتھ میرا کیا کام؟ وہ تو آپ نے کیا ہے. ہاں, اگر مجھے علم تھا اور میں نے اسی مقصد کے لیے آپ کو دیا ہے قرض, پھر یہ گناہ کے کام میں تعاون ہے, پھر میں گناہگار ہوں گا. لیکن اگر مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے آپ کو آپ کی ضرورت کے لیے قرض دے دیا, تو اب وہ تو قرض کے مالک آپ ہو گئے, آپ جانے, اور وہ جو قرض کی رقم آپ نے لی ہے آپ وہ جانے, بس وہ آپ اس کے مالک ہے, آپ کہیں بھی خرچ کریں. ٹھیک ہے, اس میں قرض دینے والے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. 7 ہو گئے. 8واں ضابطہ تأجیل القرض باطل. یہ میں نے آپ کو اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا تھا. تأجیل القرض باطل, کہ قرض کے لیے ٹائم مقرر کرنا یہ باطل ہے. یہ ہم نے پیچھے تفسیر پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو.
کیا مطلب کہ اگر میں آپ کو قرض دیتا ہوں کہ بھئی یہ لے لو قرض اور 1 جنوری 2022 کو واپس کرنا، ٹائم مقرر کرنا قرض کے لیے، کیا یہ ٹائم طے کرنا درست ہے؟ نہیں، تو اس میں فقہاء کے اختلاف تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ حنفیہ کے ہاں اس ٹائمنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قرض خواہ جب چاہے اپنی قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے، جب بھی چاہے۔ اور دیگر بعض فقہاء کے ہاں ٹائم کا اعتبار ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ٹائم مقرر ہوا ہے تو 1 جنوری 2022 سے پہلے قرض خواہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر جو ضابطہ ہے یہ فقہاء حنفیہ کے مطابق ہے، باقی تفصیل میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ قرض کے اندر تعجیل یا ٹائم طے کرنا قرض کی وصولی کے لیے یہ کیسا ہے۔ 8 ہو گئے۔ ضابطہ نمبر 9، لا يسقط الدين الصحيح الا بالاداء او الابراء۔ دین صحیح یا قرض صحیح وہ ساقط نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا مگر 2 راستوں سے، 2 ذریعے ہیں، یا تو ادائیگی کر لو یا بری ہو جائے، یا آپ کو بری کر دیا جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ عمومی طور پر علماء دین صحیح کی تعریف ہی کرتے ہیں یا قرض کی کہ بھئی دین صحیح یا سمجھ لیجئے کہ قرض آپ کے اوپر لازم ہو گیا تو اس کے ختم ہونے کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ قرض ادا کر لے، خود ادا کر لے، کوئی اور آپ کی طرف سے ادا کر لے، آپ کا وارث ادا کر لے، کوئی بھی، لیکن ادائیگی ہو جائے تو بھی وہ قرض یا دین ساقط ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو بری کر دیا قرض خواہ نے، مثال کے طور پر آپ پر جس آدمی کا قرض تھا اس نے آپ کو بری کر دیا، کہا بھائی میں معاف کرتا ہوں آپ پر جو قرض، تو بس بری ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں دینی صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یا تو ادائیگی ہو جائے یا بری ہو جائے۔ تو اس کے مقابل میں ایک اور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دینی فاسد یا دین غیر صحیح۔ تو دین غیر صحیح اس کو کہتے ہیں جو ادائیگی اور ابراء کے علاوہ بھی کسی طریقے سے ساقط ہو سکتا ہو۔ مثال کے طور پر اس کی مثال فقہاء یوں دیتے ہیں کہ اس کی باقی تفصیلات تو دیگر کتابوں میں ملے گی، یہاں ویسے میں آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں ضابطہ۔ تو فقہاء اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک آقا ہے، اس نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مکاتب۔ مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے اپنے غلام کو کہا کہ بھائی تم میرے غلام ہو، تم یوں کرو، جاؤ مزدوری کرو، 50,000 روپے کما کر مجھے دے دو تو بس ٹھیک ہے، پھر جو ہے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ایسے غلام کو کہتے ہیں مکاتب۔ اب اس غلام پر 50,000 روپے لازم ہو گئے نا، اب یہ جو دین ہے اس غلام پر یہ دین فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلام ادا کرے گا تو بھی ٹھیک ہے، غلام کو اگر آقا بری کرے گا تو بھی ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا، لیکن ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرے طریقے سے بھی غلام سے 50,000 روپے معاف ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ عجز، کہ وہ مکاتب کہے اپنے آقا کو کہ میں عاجز آ گیا، میں 50,000 روپے نہیں کما سکتا، تو دوبارہ غلام بن جائے گا، وہ مکاتب سے دوبارہ نیچے گر کر غلام بن جائے گا، 50,000 روپے اس سے ساقط ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں دین فاسد۔ تو پھر دین صحیح کے الگ احکامات ہیں، دین فاسد کے الگ احکامات ہیں، بہرحال اس کو الگ سائڈ پہ رکھیے۔ آخری 10واں ضابطہ ہے کل قرض، یہ جو دین ہے نا، دین صحیح، دین فاسد، پھر دین العبد بھی ہوتا ہے، دین اللہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دین قوی ہوتا ہے، دین متوسط ہوتا ہے، تو یہ دین کی پوری تفصیل میں نے ایک مضمون لکھا تھا تحقیقی سا، دیون کی خرید و فروخت، تو اس میں نے شروع میں کئی چیزیں لکھی کہ دین کس کو کہتے ہیں، قرض کس کو کہتے ہیں، دین اور قرض میں کتنے فروق ہے، پھر دین صحیح کس کو کہتے ہیں، دین فاسد کس کو کہتے ہیں، اور دین کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے آج کل دیون کی خرید و فروخت کی کتنی صورتیں ہیں، تو وہ مالی معاملات والی کتاب کے اندر وہ مقالہ موجود ہے، تو فی الحال اس کو سائڈ پہ رکھیے۔ آخری ضابطہ دیکھ لیجیے کہ کل قرض جر نفعا فهو حرام یا فهو ربا۔ دونوں طرح یہ ضابطہ بیان کیا جاتا ہے، کل قرض جر نفعا فهو حرام یا کل قرض جر نفعا فهو ربا۔ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ حرام ہے، وہ نفع حرام ہے اور وہ نفع سود ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی تھی پیچھے کہ بھئی مشروط نفع ہو یا معروف نفع ہو تو وہ حرام ہے، خواہ وہ نفع اضافے کی شکل میں ہو، وہ نفع کسی مادی چیز کی شکل میں ہو، وہ نفع کسی سروسز کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی وہ نفع ہوگا، اگر آپ مقروض سے، ایک قرض خواہ ہے وہ اپنے مقروض سے قرض کی وجہ سے نفع لے رہا ہے تو وہ حرام ہے اور وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر 10 ضابطے۔ ان ضابطوں کی تفصیل بھی میں نے اپنی کتاب کے اندر دی ہوئی ہے، وہاں آپ مزید تفصیل دیکھ لیجیے۔ اچھا، یہ جو جدید صورتیں ہیں
اس کو کل کی کلاس کے لیے چھوڑتا ہے، ابھی 5-6 منٹ بعد مجھے کہیں جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تفصیلی بھی ہے، آج ختم بھی نہیں ہو پائیں گے۔